नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि मुसलमानों का जो सोशल बाइकॉट किया गया था, किस तरह उन्हें शैब अबी तालिब में महसूर किया गया था। मुसलमानों को किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो लोग अपने घर बार से निकाल दिए गए, रेगिस्तान की सर्दी और गर्मी उन्हें सहन करना पड़ी, खाने के लिए उनके पास सिर्फ पेड़ के पत्ते और छालें थी। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 2-4 हफ्ते और महीने नहीं बल्कि 3 साल तक उन्होंने किस बेसरो सामानी में अपनी जिंदगी का ये वक्त गुजारा। इस तरह मुसलमानों ने उस मजालिम पर सब्र किया जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे दिल लरज उठते हैं। बार बार ये सवाल जहन में आता है कि वो कौन सी ताकत थी जिन्होंने उन्हें इस तरह साबित कदम रखा। आइए हम देखते हैं कि वो क्या चीज थी जिसकी वजह से वो लोग इस कदर अपने मिशन पर जमे हुए थे। उसमें सबसे पहला और सबसे अहम सबब जो है वो अल्लाह की जात वाहिद पर ईमान और उसकी मारिफत है। जो शख्स अल्लाह को पहचान ले, जिसके दिल में खालिस ईमान पैवस्त हो जाए, तो वो फिर पहाड़ों से भी टकरा सकता है और उसमें भी उसी का पल्ला भारी रहता है। जिसके पास ऐसे ईमान और यकीन की कुव्वत हो, तो वो दुनिया की मुश्किलात को, चाहे वो जैसी भी भारी हो, जितनी भी खतरनाक हो, जैसी भी सख्त हो, अपने ईमान के मुकाबले में एक मोमिन उसे बहुत हल्की और बेहैसियत समझता है। इसलिए मोमिन को अपने ईमान की मिठास, यकीन की ताजगी और खुशी के सामने इन तकलीफों की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं होती है। इसी बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, क्योंकि वो उसको झाग के बराबर भी अहमियत नहीं देता है। सूरह रात में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, जो झाग है तो वो तो बेकार होकर उड़ जाता है, और जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन में बरकरार रहती है। फिर इसी एक वजह से जो एक ये सबब बनता है कि अल्लाह की मार्फत जब इंसान को हासिल हो जाती है तो उसके लिए आगे के मरहले भी सब आसान हो जाते हैं। इसके अलावा उनके पास एक और चीज थी, वो थी रहनुमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत, गाइडेंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ही के नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए रहमत और रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार और आदात ऐसे थे कि दिल खुद ब खुद आपकी जानिब खींचा चला जाता था। सच्चाई और अमानतदारी आपकी शख्सियत का खासा थी। मुशरिकीन मक्का को भी आपकी सच्चाई और अमानतदारी पर कोई शक नहीं था, बल्कि वो आपकी जहानत के भी कायल थे। जैसे कि हमने देखा था कि जब हजर अस्वद को नस्ब करने का मामला था तो लोगों ने ये तय किया कि कल जो पहला शख्स आएगा हम उसी से ये काम करवाएंगे। तो जब आप दाखिल हुए मस्जिद में सबसे पहले सुबह, तो लोगों को एक इत्मीनान और एक खुशी हो गई कि हाँ ये बहुत सही फैसला करेंगे। तो आपका जो किरदार था वो लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा मशाल की तरह था। उससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे। सिर्फ आपके दोस्त ही नहीं, दुश्मन भी आपके बातों पर इसी तरह से यकीन करते थे जिस तरह के दोस्त करते हैं। आपकी बात जो जबान से निकल जाए उसको वो लोग बिल्कुल हक मानते थे और ये समझते थे, उन्हें यकीन था कि ये बात सच है और होकर रहेगी। एक दफा का वाकया है जो हम हमेशा सीरत में पढ़ते हैं कि 3 लोगों ने अलग अलग आपसे कुरान सुना छुप के। उनमें एक अबू जहल भी था। एक बार जब वो तीनों लोग इकट्ठा हुए तो लोगों ने अबू जहल से पूछा कि तुमने क्या सुना है और तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। अबू जहल ने कहा कि बात दरअसल ये है कि हम में और अब्दे मुनाफ में एक दूसरे में हमेशा मुकाबला रहता है। वो गरीबों को खाना खिलाते हैं तो हमने भी खिलाया, वो सवारियां देते हैं तो हम भी लोगों को सवारियां देते हैं। यहाँ तक कि हम में एक मुकाबला होता है जैसे 2 घोड़ों में होता है। और अब ये अब्दे मुनाफ कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक नबी है जिसके पास आसमान से वही आती है। भला बताओ ये बात हम कैसे मान सकते हैं। और वो ये भी कहता था कि ए मोहम्मद, हम तुम्हें झूठा नहीं कहते हैं, लेकिन जो कुछ तुम लेके आए हो हम उसकी तकजीब करते हैं।
اسی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا، یہ بہت سارے واقعے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک روز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تیسری دفعہ کے جواب میں کہا قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ایک ذبح لے کر آئے ہیں۔ یہ بات ان پر اتنی اثر ہوئی کہ جو شخص دشمنی میں سب سے بڑھ کر تھا، وہ بھی جو بہتر سے بہتر جملہ پا سکتا تھا، آپ کو اس کے ذریعے سے راضی کرنے میں لگ گیا۔ اسی طرح ایک بار آپ جب سجدے کی حالت میں تھے، آپ پر اوجڑی ڈالی گئی، آپ نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بد دعا کی، ان کی ہنسی ہوا ہو گئی۔ اور ابو لہب کے بیٹے اتیبہ پر آپ نے جو بد دعا کی تھی کہ ایک شیر اللہ اپنا ایک کتوں میں سے ایک کتا چھوڑ دے، جب اس نے یہ ملک شام میں ایک سفر میں شیر کو دیکھا تو اس نے دیکھتے ہی کیا کہا، واللہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ یعنی کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی، لوگ اس چیز کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعتاً ہو کر رہے گی۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ایک بار آپ نے جواباً میں کہا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اسے ایک معمولی سی خراش آئی، ہلکا سا اسکریچ، لیکن ابی برابر یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو میری جان نکل جاتی۔ یعنی کہ آپ کی بات پر اتنا پکا لوگوں کو یقین تھا، دشمنوں کو بھی۔ دشمنوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ ہر بات سچ مانتے تھے، لیکن دوستوں کا حال ہی الگ تھا، وہ آپ پر دل و جان سے فدا تھے۔ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ناخن میں خراش آ جائے یا آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے لیے چاہے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائے۔ ایک روز ابو بکر رضی اللہ کو بہت بری طرح سے سخت مارا پیٹا گیا، بہت زیادہ۔ یہ حال تھا کہ ان کے چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے، انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے۔ لیکن دن کے خاتمے کے قریب جب وہ تھوڑا سا بولنے کے لیے تھوڑا اس لائق ہوئے کہ بول پائے، تو انہوں نے پہلی بار زبان کھلتے ہی یہ کہا رسول اللہ کا کیا ہوا۔ اس پر ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا اور ان کی ماں سے کہا کہ اسے کچھ کھلا پلا دینا، اور چلے گئے۔ جب وہ تنہا رہ گئے تو ان کی ماں نے ان سے کچھ کھانے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ مسلسل یہی کہتے رہے رسول اللہ کا کیا ہوا، رسول اللہ کا کیا ہوا۔ ام خیر نے کہا مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ نے کہا ام جمیل بن خطاب کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ اب ام خیر ان کے پاس گئی اور پوچھا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو ام جمیل نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی کون ابو بکر، کون محمد بن عبداللہ، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ تو ام خیر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ام جمیل کو لے کر اپنے گھر آئی، انہوں نے ابو بکر کو دیکھا تو چلا پڑی، کہا کہ یہ کافر قوم ہے جس نے تمہاری یہ درگت بنائی، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں سن رہی ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی نا۔ تو انہوں نے کہا اس وقت تک، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ، تو پھر اس نے بتایا کہ آپ صحیح سالم ہے، پوچھا کہاں ہیں، کہا ابن ارقم کے گھر میں۔ تو ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے کر چلے، مجھ پر یہ عہد ہے کہ میں جب تک ان کو دیکھ نہیں لوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں عورتیں رات کا انتظار کرتی رہی اور ان کو ٹیک لگا کر وہاں تک لے کے گئی۔ جب تک ابو بکر رضی اللہ نے رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیا تب تک ان کی جان میں جان نہیں ہے۔ انہیں مطلب کہ اتنا احساس تھا اپنے زخموں کی بالکل بھی پرواہ نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے اندر احساس ذمہ داری بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست ذمہ داری ڈالی ہے، اگر اس کو پورا نہیں کیا گیا تو اس کے بعد جو نتیجہ ہونا ہے، جو نقصان ہونا ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو چھوٹی موٹی ہم پر تکلیفیں آ رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا آخرت پر پکا ایمان تھا۔ صحابہ کرام اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے
چھوٹے بڑے معمولی غیر معمولی ہر طرح کے عمل کا حساب لیا جائے گا، اور اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری جنت ہوگی ہمیشہ کے لیے، یا پھر عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اپنی زندگی امید اور وہم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار سے رحمت کی امید بھی رکھتے تھے اور عذاب کا خوف بھی تھا۔ اور ان کی آیت ان کی جو یہ حالت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا، آیت نمبر 60 میں، انہیں اس کا یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے ایک پر بھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ ہی کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں یہ ساری چیزیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی تھی ان کے سامنے، اور انہی مشکل اور پرخطر حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نازل کر رہے تھے جن میں اسلام کے جو بنیادی اصول تھے وہ بتائے جا رہے تھے کہ تکلیفیں تو آنی ہی ہیں، وہ تو آئیں گی ہی، اور کس طرح سے ایک مسلمان اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو ان باتوں پر ان کو ایمان تھا، ان کا یقین تھا کہ جو اللہ کی مدد ہے وہ آئے گی، ہمارے لیے اس کے بعد ہی جنت ہے، آسانی سے نہیں مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایسی بھی آیتوں کا نزول ہو رہا تھا جن میں کفار اور جو دشمن تھے ان کے جو اعتراض تھے ان کے جواب اللہ تعالیٰ دے رہے تھے، ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا گیا، انہیں دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا کہ اگر وہ اپنی گمراہی پر اسی طرح اڑے رہے تو ان کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ اور اس کی دلیل میں جو پرانی قومیں تھیں ان کے واقعات بتائے جا رہے تھے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کے لیے کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی بھی باتیں ہو رہی تھی جنہوں نے بتایا جا رہا تھا کہ ان تکلیفوں کے نتیجے میں ان کو جو انعام ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کرا رہا ہے۔ تو اس میں جو دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے کمال کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور لطف اور رضا کے ایسے ایسے جلوے انہیں نظر آتے تھے کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی مصیبت، کوئی مانع ہی نہیں رکھتی تھی۔ پھر انہی آیات میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت اور جنت کی خوشخبریاں ہوتی تھی، ظالم اور جو کافر تھے ان کے حالات بتائے جاتے تھے کہ وہ رب العالمین کے عدالت میں کس طرح فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، کس طرح سے ان کی نیکیاں اور بھلائیاں سب چھین لی جائے گی، انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں تھی جو وہ مسلمان اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اور قرآن کو سمجھ رہے تھے، اور اس چیز پر وہ یقین بھی رکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں کامیابی کی جو خوشخبریاں مل رہی تھی وہ بھی انہیں بہت زیادہ ان پر کا یقین تھا کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو بس ہمیں اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، اور ہمیں دوسروں کو بھی بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ جو سارے حالات اور واقعات تھے اور یہ جو آیتوں کا نزول ہو رہا تھا، یہ سب قرآن میں اللہ تعالیٰ نازل کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو لوگ تھے پچھلی قوموں کے، پچھلی امتوں کے لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہی کیا جو مشرکین مکہ اور کافر ابھی آپ لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو ان لوگوں کا ظالموں کا نتیجہ ہوا، جس طرح ان کو ہلاک کیا گیا، اگر ان لوگوں نے رسول کی بات نہ مانی تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہونا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ناکام و نامراد ہونے ہیں جس طرح سے وہ مشرکین ہوئے۔
اسی طرح کفار نے رسول اللہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 7۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل مکہ جو آج یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی بھی جو یہ سرنڈر کا انداز ہے وہی ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ کیا حشر ہوتا ہے پیغمبروں کو جھٹلانے کا۔ تو اسی طرح سے بہت ساری یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی جس میں ڈراوے تھے، خوشخبریاں تھی، اللہ کی مدد کا اعلان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے علاوہ خود مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ آپ جب حج کا موسم آتا تھا تو عکاظ، مجنا اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، جنت کی خوشخبری بھی دیتے اور انہیں دو ٹوک انداز میں ڈراتے بھی تھے۔ کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گی اور اسی کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے انڈر میں آ جائیں گے، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور اسی بات کو لے کر جو اسود بن مطلب اور اس کے دوست تھے وہ صحابہ کو دیکھتے ہی تانے کستے تھے کہ یہ لیجئے آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلدی شاہان کیسر کسرا کو مغلوب کر لیں گے، اور وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن صحابہ کو یقین تھا کہ جو آپ نے کہا ہے حرف بہ حرف صحیح ہے اور وہی ہو کر رہنا ہے، ایک دن ہم انشاءاللہ اسی جنت کے اسی زمین کے وارث بنیں گے، بادشاہ بنیں گے۔ ایک بار خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرماتے۔ ہم اس وقت خباب بن ارت بتاتے ہیں کہ مشرکین کے ہاتھوں سے بہت سختیاں جھیل رہے تھے، بہت ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ میں نے کہا رسول اللہ سے کہ کیوں نہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا، جو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال تک میں لوہے کی کنگھیاں کر دی، یعنی کہ گوشت ہڈیوں تک ان کا نکال دیا گیا، یہ سختی بھی انہیں ان کے دین سے باز نہ رکھ سکی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اس امر کو یقینی اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار ثنا سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہ ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ اہل ایمان کو مسلسل صبر کی تلقین کرتے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو بہت اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، اور آپ کے دلوں میں جو ایمان کی چنگاری بجھتی ہوئی ہوتی تھی تو اس کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف پہنچا رہے تھے اور رضا الہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس قدر صبر اور استقامت تھی، اس طرح سے وہ مشکلوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کو دین کی سمجھ تھی، انہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا، تو ان کے اندر صبر و سکون بھی اتر گیا کہ یہ چیز آخری نہیں ہے، اس کے آگے ایک اور زندگی ہے، تو وہاں پر ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تھا دوسرا مرحلہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو بڑے دور ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی کے بھی تین مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ جو ہم نے دیکھا کہ نبوت کے شروع کے 3 سال جب آپ نے خاموشی سے دعوت دی تو اس وقت آپ کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو آپ نے بلایا اس میں، پھر اس کے بعد چوتھے سال سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس کو آپ پبلکلی سب کو بتاؤ کہ یہ دین کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سب لوگوں کو تکلیفوں میں یہ مشرکین کے ہاتھوں سے تکلیف اٹھانا پڑی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب مکہ سے باہر نکلو اور دین کی دعوت کو پھیلاؤ۔ اب ہم ایک اور واقعہ پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تھے، اس وقت کا ہے کہ آپ نے اپنی دین کو
طائف میں کس طرح سے لے کے گئے اور لوگوں کے پاس جا کے دعوت کا کام کیا۔ یہ 10 نبوت کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے کر گئے، یہ جو شہر ہے طائف مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے، اور یہ سارا سفر آپ نے جاتے وقت اور آتے وقت پیدل ہی طے کیا، کوئی سواری نہیں تھی آپ کے پاس، اور ساتھ میں صرف آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں آپ جس قبیلے پر سے گزرتے تھے اسے اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت، کسی ایک شخص نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب جب آپ طائف پہنچے تو قبیلے جو طائف کے جو قبیلہ ثقیف تھے اس کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، اور بھی ہر قبیلے کے ہر جگہ سرداروں کے پاس، عام لوگوں کے پاس آپ گئے۔ آپ نے 10 دن تک طائف میں قیام کیا اور اپنی دعوت لوگوں تک پہنچائی، سب کو جا کے سنایا، لیکن کسی نے بھی ایک بات کو بھی مان کر نہیں دیا، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ سب نے یہ کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، حالانکہ 10 سال گزر چکے ہیں۔ شہر جو طائف ہے وہ مکہ سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے، جو مکہ میں جو خبریں تھی وہ پھیل رہی تھی، آس پاس کے علاقوں میں لوگ جا کے خبر بھی دیتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے، اپنی جو یہ جو دین کی دعوت جو دے رہا ہے اس کے بدلے میں اسے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ یہ صرف لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے بات سننا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں کیا کیا کہ اپنے جو شہر کے بدماش بچے تھے، گنڈے تھے، جو موالی آوارہ لڑکے بچے ہوتے ہیں، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے وہاں سے نکلنے لگے تو ان کے پیچھے لگا دیا، اور چاروں طرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کہ جو شخص ان کی خیر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے ان کے پاس گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا، تو کیا ان کے دل کا حال ہوا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے تھے تو وہ جو بھیڑ تھی وہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ چل رہی تھی، تالیاں بجا رہی تھی، سیٹیاں بجا رہی تھی، پتھر مار رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، آپ کے جوتے دونوں خون میں بھر گئے۔ زید بن حارثہ جو ساتھ میں تھے وہ روک رہے تھے پتھروں کو، ان کے بھی سر میں بہت چوٹ آئی۔ یہ بدماشیوں کا سلسلہ یہاں تک کہ 3 میل دور تک آپ آ گئے، وہ لوگ بھیڑ پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ کو ستاتے ہوئے، یہاں تک کہ ایک باغ میں آپ نے پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ایک جگہ پر۔ جب آپ نے یہاں پر پناہ لی تب بھیڑ واپس چلی گئی، آپ ایک دیوار کے سائے میں زخموں سے لہو لہان ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا اطمینان ہوا تو آپ نے دعا فرمائی، جو دعائیں مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک جملے سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی کے بعد آپ کے دل کا کیا حال ہوا، آپ پر کس قدر غم اور افسوس کا غلبہ تھا۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، تو نے مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زوراور اور طاقتور نہیں۔ اب آپ کو اس حال میں اتنا لہو لہان اور اتنا غموں سے نڈھال دیکھ کر، جو ربی کے بیٹے تھے جن کا یہ باغ تھا، تو ان میں تھوڑی سی جذبہ، جو رشتہ داری کا جذبہ تھا وہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام تھا ان کے پاس جس کا نام اداس تھا، اسے بلا کر کہا کہ ایک انگور کا گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے آپ کو
آپ کی خدمت میں یہ انگور دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ تو اس غلام نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے اور وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص رسول اللہ پر جھک پڑا اور آپ کے ہاتھ پیر اور سر کو چومنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ جس شخص کا باغ تھا اس کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا کہ اب اس نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو ان دونوں نے کہا یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس غلام نے بتایا کہ روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوائے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان دونوں نے کہا دیکھو اداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ اب جب تھوڑی دیر یہاں پر ٹھہرے اور رسول اللہ اس باغ سے نکلے اور مکہ کی طرف چلنے لگے، غم سے بالکل طبیعت بے حال نڈھال چلے جا رہی تھی۔ تو اسی وقت جب وہ قریب پہنچنے لگے بستی اپنے منزل کے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کے ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتے بھی، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس ڈالوں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ اس کی راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک روز انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ہو؟ مطلب آپ کی جو زندگی میں سخت ترین دن ہے ان میں سے کوئی دن بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن تکلیفوں کا سامنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا، جب میں نے یہ اپنا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کسی نے میری بات منظور نہ کی۔ میں غم سے نڈھال اپنے رخ پر چلا جا رہا تھا اور میں نے جا کے ایک جگہ جب دیکھا رکا تو میں نے جب تھوڑا مجھے تسلی ہوئی تو وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر چھایا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے اور اب آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں سے جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں، میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس بستی نے جن لوگوں نے اتنا برا آپ کے ساتھ سلوک کیا، ہمیں تو کوئی اگر کوئی ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ لے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ حال تھا کہ آپ کو لہولہان کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی اور کہا کہ میں ہم چاہو تو انہیں سبق سکھا دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ شاید یہ لوگ ان کی نسلیں ایسی ہو، ان کی اولاد میں سے جو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہی آپ کا مشن تھا، بس آپ یہی ان سے چاہتے تھے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ جو مدد آئی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی مدد آئی، اس کی وجہ سے آپ کا دل ایک دم مطمئن ہو گیا اور اب آپ واپس مکہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اب جب وادی نخلا میں پہنچے وہاں پہ رکے اور تھوڑی دیر وہاں قیام کیا تو اسی وادی میں تھوڑے دن جب آپ رکے تو آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ سے آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں تو وہ جنوں نے وہ قرآن سنا اور واپس جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک اللہ کا کلام سنا ہے۔ سورہ احقاف میں بھی اس کا واقعے کا ذکر آتا ہے اور سورہ جن کی آیات میں بھی یہی واقعہ آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک، ہاں آپ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، آپ کو بتایا گیا کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ جنوں کی یہ جو ایک قبول اسلام کا واقعہ تھا، اور یہ جو مدد آئی تھی کہ آسمان سے جو فرشتہ آیا اور یہ کہا، تو یہ جو دونوں مدد کی، اس سے آپ کو جو تقویت ملی، آپ نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ آپ واپس مکہ کی طرف پلٹے اور دعوت کا کام پھر سے شروع کیا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور یہ جو رسول اللہ کا ایک نیا عزم لیا اور مکہ کی طرف جب لوٹ رہے تھے، تو آپ کے ساتھی جو تھے، آپ کے غلام آزاد کردہ، انہوں نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ، مکہ والے تو ہمیں دیکھتے ہی واپس مار دیں گے، مطلب ہم تو یہاں سے بہت مشکل سے جان بچا کر نکلے تھے، اب یہ قریش نے ہمیں نکال دیا اور واپس ہم جا کر کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر ایک جگہ ٹھہرے اور ایک قبیلے کے ایک آدمی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ہمیں پناہ دیجیے۔ ایک شخص نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، پھر دوسرے کے پاس بھیجا کہ ہمیں پناہ چاہیے، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر اس کے بعد آپ نے متم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ چاہیے۔ متم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں پناہ دوں گا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ہتھیار باندھ لو اور کعبہ کے کنارے پہ جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اب اس کے بعد متم نے رسول اللہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ تم مکے کے اندر آ جاؤ۔ پیغام پانے کے بعد آپ مکہ میں تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہو گئے، اور اس دوران متم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے انہیں پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ حضرت اسود کے پاس گئے، اسے چوما، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کی طرف پلٹ آئے۔ اسی دوران یہ جو متم بن عدی تھے اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ کو پورا چاروں طرف سے گھیرے رکھا، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، تب تک ان لوگوں نے ان کو پورا پروٹیکٹ کیا۔ اسی موقع پر ابو جہل نے متم سے پوچھا کہ کیا تم نے اسے پناہ دیے یا اس کے پیروکار بن گئے ہو یا مسلمان ہو گئے ہو؟ متم نے جواب دیا کہ پناہ دی ہے۔ اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ یہ جو قبائلی سسٹم تھا کہ جو ایک شخص کسی کو اگر پناہ دے دیتا تھا، پھر بعد میں دوسرا کوئی بھی لوگ اس کو نہیں ستا سکتے تھے، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی نہیں بھلایا۔ جب بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور کچھ قیدیوں کی رہائی کے لیے جبیر بن متم جو متم بن عدی کے صاحبزادے تھے وہ آپ کے پاس آئے، تو آپ نے کہا اگر متم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یعنی کہ اس احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا یاد رکھا اور اتنا مانا کہ اس نے مجھے پناہ دی تھی۔ تو یہ تھا واقعہ کہ واپس کس طرح سے آپ مکہ میں تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس مشن کو اور تیز کر دیا۔ جہاں جہاں بھی جب بھی آپ کہیں پہ سنتے کہ حج کے لیے لوگ آ رہے ہیں یا عمرہ کے لیے لوگ آ رہے ہیں، جو لوگ آنا شروع ہو چکے تھے، اب نبوت کا 10واں سال تھا، تو آپ نے پھر تشریف لے جاتے ہر اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ ہوتے اور آپ جا کے اور اللہ کا دین پہنچاتے۔ یہ آپ کا معمول جو نبوت کے 4تھے سال سے شروع تھا، تب سے آپ ہمیشہ ہر حج کے موسم میں جا کر اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس کی ایک شاہ تھی بنو عبداللہ، اس کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ اسی طرح بنو حنیفہ تھا، آپ ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہیں دیا۔ اسی طرح عامر بن سعد جو قبیلہ تھا،
آپ نے انہیں بھی اللہ کی طرف دعوت دی، اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ایک شخص جو تھا بحیرہ بن فراس، اس نے کہا خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس نوجوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے سے میں پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ اب اس نے پوچھا کہ اگر میں بیعت کر لوں اور اللہ آپ کے دین کو مطلب مخالفین پر آپ کو غلبہ بھی دے دے تو آپ کے بعد یہ جو سارا کنٹرول ہے وہ کیا ہمارے ہاتھ میں رہے گا؟ آپ نے فرمایا زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ بہت خوب، حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر ہے، لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بانو عامر یہ جو تھا اپنے علاقے میں واپس گیا حج کے بعد، تو ایک بوڑھا آدمی جو اپنی بڑھاپے کی وجہ سے حج میں نہیں آ سکا تھا، اس کو لوگوں نے یہ سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح سے ہمارے پاس قریش کے خاندان کا ایک نوجوان آیا تھا بنو عبد المطلب کا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں، اسے اپنے علاقے میں لے آئیں، لیکن ہم تو نہیں لے کے آئے۔ یہ سن کر بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور کہا کہ بنو عامر، کیا اس کی تلافی کا کوئی راستہ ہے؟ تم نے کس چیز کو ٹھکرا دیا ہے؟ تم کیا چیز چھوڑ کے آ گئے؟ کیا اس شخص کو اب ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا، یہ یقیناً حق ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ اور یہ جو ایمان کی روشنی تھی اب یہ مکہ کے باہر بھی چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ جو بھی وفد آتے تھے، جو بھی بزنس ٹور پہ جو لوگ آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا جواب بھی دیا، کچھ لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا۔ اسی میں سوید مطلب جو قبیلوں کے ساتھ ساتھ آپ نے انفرادی طور پر بھی لوگوں کو دعوت دی۔ اسی میں ایک شخص ہے سوید بن سامت، یہ شاعر تھے اور یہ بہت سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ آئے تو رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ شاید ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت لقمان۔ آپ نے فرمایا پیش کرو، انہوں نے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا، وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعث چھڑ گئے، اسی میں وہ قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے نبوت کے 11ویں سال میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب ہی کے تھے اور یہ بھی ایک نوجوان لڑکے تھے، اور جنگ بعث سے کچھ پہلے جب ایک وفد آیا تھا قریش کے پاس مکہ میں، یہ بھی اسی کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت یثرب میں یعنی مدینہ میں دو قبیلوں کے درمیان جو جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی، اس میں اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ تو رسول اللہ کو جب اس وفد کے عالم آنے کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے بیچ بیٹھ کے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ تو اس میں سے ان کو کہا کہ کیا اس سے بہتر چیز میں تمہیں دوں جو تم مانگنے آئے ہو یہاں پر؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ایاس بن معاذ بولے اے قوم، اللہ کی قسم یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اور یہ بھی اسلام لے آئے۔ اور مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی ٹائم بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت یہ تکبیر اور تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین تھا کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ابو ذر غفاری جو تھے یثرب میں ہی رہتے تھے آس پاس میں، اور جب یہ سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ یثرب آئے تو انہوں نے ان کے ذریعے سے رسول اللہ کی بعثت کی خبر پہنچی۔ اب اور انہوں نے بھی سنا
اور اپنے بھائی کو، صحیح بخاری میں قصہ ہے ان کے اسلام لانے کا، ابن عباس اسے بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں قبیلے غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، میں نے اپنے بھائی کو وہاں بھیجا کہ میں کہ اس کے پاس جاؤ، اس آدمی کے پاس، اور اس کی خبر لاؤ۔ میرا بھائی وہاں گیا اور خبر لایا، تو میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ تو وہ بولا خدا کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا تم نے کوئی خاص تسلی والی خبر نہیں لائی۔ آخر میں نے خود اپنا سامان اٹھایا اور میں مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ مکہ پہنچے تو مسجد نبوی، مسجد حرام میں آ کر انہوں نے ٹھہر گئے، کسی سے بھی نہیں پوچھا، بس وہ زمزم پیتے تھے اور مسجد حرام میں رہتے تھے۔ ایک بار علی رضی اللہ کا گزر ہوا ان کے پاس سے، انہوں نے کہا کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ چلو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھا انہوں نے اور نہ میں نے کچھ پوچھا۔ صبح ہوئی تو میں پھر مسجد حرام میں آ گیا اور کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھ رہا تھا۔ دوسری بار پھر علی رضی اللہ وہاں سے گزرے اور بولے کہ تمہیں تمہارا ٹھکانہ شاید معلوم نہیں ہوا ہے۔ تو کہا ہاں۔ تو کہا اچھا پھر چلو میرے ساتھ۔ رستے میں نکل رہے تھے تو علی رضی اللہ نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم اس شہر میں آتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر آپ رازداری سے کام لیں تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی بھیجا تھا، اس نے مجھے کوئی پلٹ کر صحیح جواب نہیں بتایا، تو میں نے سوچا خود ہی چل کے ملوں۔ تو علی رضی اللہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو، دیکھو میں انہی کی طرف جا رہا ہوں، اگر میں وہاں گھسوں اس جگہ پہ تو تم بھی گھس جانا۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جس سے تمہارے لیے خطرہ، کیونکہ اس وقت اسلام لانا، دین پر آنا بہت بڑا خطرہ تھا، مطلب لوگ دشمن ہو جاتے تھے مکہ والے، تو اگر میں تمہارے لیے کوئی خطرہ دیکھوں گا تو میں دیوار کی طرف اس طرح سے مڑ جاؤں گا جیسے کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم آگے بڑھتے ہوئے چلے جانا۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ علی رضی اللہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اور میں نے بتایا کہ میں کس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور میں مطمئن ہو گیا اور وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے کہا اے ابو ذر اس معاملے کو چھپا کر رکھو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ، جب ہمارے آنے کی خبر ملے تو اس وقت تم آ جانا۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو ان کے درمیان اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام واپس آیا، قریش موجود تھے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھے اور آپ پر پل پڑے، اس قدر مارا کہ میں مر جاؤں، لیکن عباس رضی اللہ نے مجھے آ بچایا اور مجھے دیکھا اور پھر قریش کی طرف پلٹ کر کہا اے قریش تمہاری بربادی، تم غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت کا راستہ وہی ہے، غفار قبیلے سے ہی ہو کے جاتا ہے۔ اس پر مجھے وہ لوگ چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن پھر صبح ہوئی تو میں پھر وہاں گیا اور پھر میں نے یہی کہا، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر لوگوں نے ان کو بہت مارا، پھر وہی واقعہ ہوا کہ عباس رضی اللہ نے آ کر چھڑایا۔ تو یہ تھا لوگوں کا دین کا جو قبول کر رہے تھے اس کا معاملہ۔ اس کے علاوہ طفیل بن عمرت دوسی، یہ بھی ایک شریف انسان تھے، شاعر تھے، بہت اچھی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ یہ بھی نبوت کے 11ویں سال مکہ آئے، تو جب یہ مکہ پہنچے ہی تھے کہ اہل مکہ نے ان کا ویلکم کیا، یعنی یہ قبیلے کے سردار ہیں نا، بہت عزت سے پیش آئے اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ رہیں، لیکن ان کو سب نے یہ وارن کیا کہ ہمارے یہاں پہ کچھ پیچیدگیاں چل رہی ہے، کوئی پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ، ایک شخص ہے وہ ہماری پوری، اس نے ہماری کمیونٹی کو بکھیر کے رکھ دیا ہے، اس کی بات جادو کا اثر رکھتی ہے، آدمی کا اس کے باپ کے درمیان اور بھائی بھائی کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان فرق ڈال رہا ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس آفت سے ہم گزر رہے ہیں کہیں آپ اور آپ کی قوم پر بھی وہ آفت نہ پڑے، بس آپ ایک کام کرنا کہ ان سے بات ہی مت کرنا، نہ ان کی کوئی بات سننا۔ اب طفیل جو یہ حضرت طفیل رضی اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں لوگ سمجھاتے رہے،
یہاں تک کہ میں نے طے کر لیا کہ میں آپ کی کوئی چیز نہیں سنوں گا، نہ آپ سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو میں کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی میں نے کہ کوئی بات میرے کان میں ہی نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی کچھ باتیں مجھے سنا ہی دیں۔ تو تھوڑا بہت میں نے جو سنا وہ بہت سنا، عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے جی میں کہا ہائے مجھ پر میری مار ہوئی ہے، تو بخدا ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں میں آدمی، تو میں تو بلا اچھے برے کی کیا پہچان نہیں کر سکوں گا؟ پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ پلٹے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے گھر میں تو میں بھی وہاں پر داخل ہوا، اور میں نے اپنی آمد کا واقعہ، لوگوں کے خوف دلانے کی باتیں، اور جو کان میں روئی ٹھونس کر جو میں آیا تھا اس کے باوجود آپ کی باتیں سن لینے کی ساری باتیں آپ کو بتائی، اور کہا کہ آپ اب اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں واپس ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، تو آپ مجھے میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے اور مجھ سے کوئی نشانی دے دے وہ۔ اب جو طفیل رضی اللہ کو جو نشانی عطا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو چراغ کی طرح روشن کر دیا، مطلب کہ ایک دم روشنی ہو گئی ان کے چہرے پر۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ چہرے کی بجائے کسی اور جگہ یہ روشنی دے دے، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ سوچیں گے کہ اسے مسئلہ کہیں گے۔ چنانچہ وہ روشنی جو تھی چہرے سے پلٹ کر ان کے ڈنڈے میں آ گئی، پھر انہوں نے اپنے مطلب ان کے وہ روشنی ان کی ڈنڈے میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے والد اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی، دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تھوڑی دیر کر دی۔ لیکن یہ جو طفیل رضی اللہ تھے یہ بھی لگاتار کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب غزوہ خندق کے بعد انہوں نے ہجرت فرمائی، جب یہ آپ مدینہ آئے اپنے، تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے، اور طفیل رضی اللہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دیے، اور جنگ یمامہ تھی ان میں یہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جماعت ازدی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے لیے بہت سارے کام کیے۔ اس کے علاوہ یثرب کی جو 6 اور لوگ تھے، 11ویں سن نبوت میں حج کے موسم میں یہ لوگ آئے تھے، اور اہل مکہ جو تھے وہ رسول اللہ کو جھٹلاتے تھے، اور لوگوں کے اللہ کی راہ سے جو روکنے کا ان لوگوں نے جو ایک مشن بیڑا اٹھا رکھا تھا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان کے سامنے نہیں، رات کی تاریکی میں جاتے قبائل کے پاس، اور یہ دیکھتے تھے کہ مکہ کا کوئی مشرک ان کے کام میں رکاوٹ نہ ڈال دے، اور چپکے سے جا کے رات کے اندھیرے میں اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے، اسلام کی دعوت پہنچاتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزر رہے تھے، کچھ لوگوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا، تو آپ ان کی طرف گئے۔ یہ یثرب کے 6 نوجوان تھے جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ جو مدینہ سے آئے تھے، تو ان لوگوں نے ایک کام یہ تھا کہ جو یہود مدینہ تھے وہ ان لوگوں کو، یثرب والوں کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ایک نبی بھیجا جانے والا ہے۔ یہود اکثر اپنے حلیفوں کو بتاتے تھے کہ ایک نبی بھیجا جانے والا ہے، وہ جلدی نمودار ہوگا، اور ہم یعنی کہ یہود اس کی پیروی کر کے اور تمہیں ہرا دیں گے اور تم سب کو قتل کر دیں گے۔ تو جب رسول اللہ ان لوگوں کے پاس پہنچے، ان 6 لوگوں کے پاس، اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیوں نہ ہم بیٹھ کر کچھ بات چیت کر لیں۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے۔
لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو تھے لوگ اور قبیلے اور یہ سب دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی، اور جو نور تھا اسلام کی روشنی وہ لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ ان 6 لوگوں کے نام یہاں پر آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نیا چیپٹر شروع کرنے کے لیے اب ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ شیبہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپا ابھی نہیں اسٹارٹ کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ۔ آپا حضرت عائشہ والا جو تھا پارٹ، جی ہاں، اسی سال یہ جو سال تھا 11ویں نبوت کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے نکاح کیا تھا۔ یہ جو سب دین کی دعوت اور یہ جو مکہ سے باہر کے وفد آ رہے تھے اور یہ جو سارا کام چل ہی رہا تھا، اور شوال 11واں نبوت کا سال جو تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی، اور پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تب وہاں پر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر، عائشہ رضی اللہ کی عمر 9 برس کی تھی۔ تو پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا سودا رضی اللہ سے نکاح پر ہمارا وہ ہوا تھا ختم چیپٹر، اور اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ بعد میں شروع کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا یہاں پر۔ دعا کروا دیجیے شیبہ، اور کچھ بات ہو تو۔ میرے خیال سے یہ چیپٹر بھی ہو چکا ہے کلوز، نیا شروع کریں گے تو اب ٹائم نہیں ہے۔ جی جی آپا دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔